जितनी कोई बंदा गलती करता है, जुर्म करता है, उतनी उसको सजा दी जाए। व जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा फमन अफ़ा व अस्लहा फअज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। अगर आप किसी की गलती की सजा उसकी गलती से ज्यादा दे रहे हैं तो वो तो अपनी जगह जो गलत है सो है, आप बजाते खुद अल्लाह की अदालत में एक मुजरिम बन जाएंगे। हर जगह मुआफ करना ही नेकी नहीं होता, ये नोट कर लें। बाज जगह पर मुकाबला करना मुआफ करने से बड़ी नेकी होता है। मोमिन वो है सरकशों के सामने स्टैंड ले जाता है, और अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता। हमारा आज का जो मौजू है वो क्या है कि हम जितनी कोई बंदा गलती करता है, जितनी कोई बंदा जुर्म करता है, उतनी उसको सजा दी जाए। सूरह शूरा की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं व जज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा फमन अफ़ा व अस्लहा फअज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। ये आयत नंबर 40 है जो मैंने पहले पढ़ी है। इससे पिछली आयत हम बाद में पढ़ेंगे। क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा तुम्हारे साथ कोई ज्यादती करता है, तुम्हारा कोई नुकसान उठाता है, तुम उससे बदला तो ले सकते हो, लेकिन बदले में उसका उतना ही नुकसान कर सकते हो जितना उसने तुम्हारा नुकसान किया है। तुम उससे ज्यादती नहीं कर सकते, बदला लेने में भी तुम उसके ऊपर ज्यादती नहीं कर सकते। ये कितना मुश्किल काम है, ये हम आज की गुफ्तगू में इंशाल्लाह समझ जाएंगे। होता क्या है, हम एक है, इन दो बातों को पहले समझें। एक है इनफिरादी मसाइल, एक है इज्तिमाई मसाइल, फिर एक है छोटे मसाइल और एक है बड़े मसाइल। ये चार कैटेगरीज हैं, इनको अलग अलग समझना है। इनफिरादी मसाइल में हमें ये इजाजत होती है कि हुदूद में रहते हुए, जायज हुदूद में रहते हुए हम मुकाबला कर सकते हैं। कानून के दायरे में रहते हुए हम मुकाबला कर सकते हैं। इज्तिमाइयत में मुआफ कर देना वो मुमकिन नहीं होता, बल्कि इज्तिमाइयत में पूरी सजा देना ही मुआशरे के लिए फायदामंद होता है। हम इस बात को मिसालों से समझेंगे तो मैं आपको बात समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। हम इसमें ज्यादती करते हैं। मिसाल के तौर पे, एक आदमी ने मस्जिद से जूती चोरी की, यह गलती है, यह जुर्म है, लेकिन क्या इस जुर्म की सजा यह है कि उसको 100 जूते मारे जाएं? बताइए, क्या इस जुर्म की सजा यह है कि 10 के 10 नमाजी उसके ऊपर टूट पड़े और उसके कपड़े फाड़ दें और उसको लहूलुहान कर दें? आपके घर में एक मुलाजमा है, उस बेचारी से कोई छोटी मोटी गलती हो गई, कोई उसने चले चीज ही समझ ले कि छोटी मोटी कोई आपकी चीज चुरा ली, क्या ये ऐसा जुर्म है कि आप उसको मार मार के उसके जिस्म को लहूलुहान कर दें? बताइए, क्या ये ऐसा जुर्म है? क्या इस छोटे से जुर्म की ये सजा है? आपकी बीवी से कोई आपकी नाफरमानी हो गई, क्या उसकी सजा यह है कि आप उसे तलाक दे दें? क्या उसकी सजा यह है कि आप उसके ऊपर हाथ उठाएं? क्या शरीयत ने दर्जा बंदी नहीं की? शरीयत ने कहा तुमने अगर बीवी की नाफरमानी फेस की है, उसको नसीहत से समझाओ, प्यार से समझाओ, नहीं समझती बड़ों को बिठाओ, नहीं समझती बिस्तर अलग कर दो। अगर वो बेहयाई की तरफ आए तो फिर तुम उसे जदोगोब कर सकते हो। लेकिन ये शरीयत नहीं कहती कि बीवी ने तुम्हारी कोई हल्की सी बात नहीं मानी तो तुम उसको ऊपर डंडे बरसा दो। हमारे मुआशरे के अंदर छोटे जुर्म की बड़ी सजाएं देने का रवाज है। आपकी गाड़ी के साथ किसी की हल्की सी गाड़ी टच हो गई, आपकी गाड़ी के साथ किसी के मोटरसाइकिल से स्क्रैच पड़ गया,
کیا اس بیچارے کی یہ سزا ہے کہ تم باہر نکل کے اس کے اوپر جوتے برسانا شروع کر دو؟ کیا اس کی یہ سزا ہے کہ تم اس کے اوپر گالیوں کی بوچھار کر دو اور اس کی عزت کو نیلام کر دو؟ نہیں، یہ اس کی سزا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات آج سے پلے باندھ لیں کہ غلطی کی سزا ضرور دیں، لیکن اگر آپ کسی کی غلطی کی سزا اس کی غلطی سے زیادہ دے رہے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ جو غلط ہے سو ہے، آپ بذات خود اللہ کی عدالت میں ایک مجرم بن جائیں گے۔ آپ بذات خود ایک مجرم بن جائیں گے، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہی نہیں کہ آپ اس کو اس جرم سے زیادہ سزا جو ہے وہ اس کے اوپر نافذ کر دیں۔ ہاں، قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، آپ قانون کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، آپ عدالتوں کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے۔ دوسری بات جو اہم ترین ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسی زیادتی کرتا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، آپ کو شریعت نے بدلہ لینے کا حق دیا ہے مگر اس گناہ کو دہرانے کا حق نہیں دیا، اس گناہ کو دہرانے کا حق شریعت نے آپ کو نہیں دیا۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی آپ کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ حق رکھتے ہیں اس کے اوپر ہتک عزت کا دعویٰ کر دیں، آپ حق رکھتے ہیں پنچایت بلائیں، خاندان والوں کو بلائیں، محلے والوں کو بلائیں اور اس کو بٹھا کے پوچھیں کہ اس نے یہ کیوں کیا، ثابت کرے۔ لیکن آپ یہ حق نہیں رکھتے کہ چونکہ اس نے آپ کو جھوٹے الزام میں بدنام کیا، آپ اس سے بھی بڑا جھوٹا الزام لگا کے اس کو بدنام کرنا شروع کر دیں۔ ایک بندے نے آپ کے اوپر جادو کیا، آپ یہ حق نہیں رکھتے کہ یار اس نے مجھ پہ جادو کیا، لے پھر تیری ایسی دی تیسی میں بھی تیرے تے جادو ہی کرنا ہے۔ آپ کو اپنے کرنے والے جادو کا گناہ ہوگا۔ آپ کو کسی نے گالی دی، لوگ کیا کہتے ہیں؟ پہلے انہیں گال کڈی سی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جب دو بندے آپس میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور کوئی شریف بندہ ان کی صلح کروائے، انہوں نے پوچھا تو کیوں کڈی؟ کہتا پہلے انہیں کڈی سی۔ جس نے پہلے گالی نکالی ہو وہ یہ جواز نہیں دیتا دوسرے کو کہ تو ہی مجھے گالیاں نکال۔ دوسرا اگر گالیاں نکالتا ہے تو مسلمان کو گالی دینا وہ فسق ہے، وہ نافرمانی ہے۔ اس کا گالی دینا آپ کو گالی دینے کا جواز پیدا نہیں کرتا۔ ہاں، آپ کوئی اور قدم جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہے وہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن گناہ ایسا جو وہ کرے اس کے بدلے میں آپ بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت کا اصول یاد کر لیں۔ ہم لوگ اکثر اوقات اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسا کرتے ہیں، ہم بدلہ لینے کے لیے ان گناہوں کو دہراتے ہیں جو کسی نے گناہ کر کے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، ہم بھی انہی گناہوں کو دہراتے ہیں۔ اس سے اگلی بات اور بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں آج کی ہمارے معاشرے سے اور میرے اور آپ کی روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور عمل سے تعلق رکھتی ہیں، صرف علم سے نہیں، عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو اس سے پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی ایمان والوں کی ایک وصف یہ بھی ہے کہ جب کوئی ان کو سرکش مل جاتا ہے تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک دیندار آدمی، ایک نیک آدمی، ایک نمازی بندہ یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ کسی سے مقابلہ کرے، وہ کسی کے سامنے سٹینڈ لے، بلکہ ہمیں ہمیشہ شرفاء کا یہی کام ہے،
وہ ہمیشہ اسی بات پر زور دیتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں، معاف کر دو، معاف کر دو. کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں. ہر جگہ معاف کرنا ہی نیکی نہیں ہوتا، یہ نوٹ کر لیں. ہر جگہ معاف کرنا ہی نیکی نہیں ہوتا. بعض جگہ پر مقابلہ کرنا معاف کرنے سے بڑی نیکی ہوتا ہے. اور اللہ تعالی دینداروں کی یہ خوبی بیان کر رہے ہیں. سورہ شورى میں جا کے پڑھ لیں آپ، آیت نمبر 39 اور 40. اللہ تعالی نیک لوگوں کی، ایمان والے لوگوں کی، اچھے لوگوں کی، نمازیوں داڑیوں والوں کی یہ خوبی بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ہر جگہ معاف ہی نہیں کر دیتے. یہ بزدل نہیں ہوتے، یہ بزدل نہیں ہوتے، یہ ترنوالا نہیں ہوتے، بلکہ معاشرے میں اگر کوئی ایسا شخص جو سرکشی کر رہا ہو، جو معاشرے میں امن کو پامال کر رہا ہو، یہ اس کے سامنے، اس کی غلطی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسے ناکوں چنے چبوا کے دم لیتے ہیں. یہ ایمان والوں کا وصف ہے. تو لہذا یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص اپنی سرکشی میں اس حد تک بہک چکا ہے کہ وہ اب لوگوں کے لیے ضرر کا باعث ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ روزانہ شراب پی کے محلے میں پھر رہا ہے، تو آپ نیک آدمی ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، درگزر کرو، درگزر کرو. یہ درگزر نیکی ہے؟ یہ درگزر جرم ہے. وہ نشے میں آج کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، کل کسی کو، کل کو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یہاں نیکی کیا ہوگی؟ اس سرکش انسان کے سامنے کھڑے ہونا، اس کا مقابلہ کرنا اور اس کو اس کی اس سرکشی سے روکنا، یہاں پر نیکی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک ہی آدمی تھا غزوہ احد میں جو قیدی ہوا اور جس کو قتل کیا گیا. غزوہ بدر میں یہ بندہ قیدی ہوا، اس نے منتیں ہی اتنے کی، کہتے ہیں نا بعض لوگوں کا ترلا بڑا مشہور ہوتا ہے، اس کا ترلا بڑا تھا. اس نے منتیں ہی اتنی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں دوبارہ کبھی مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کروں گا، مجھے بغیر فدیے کے مجھے معاف کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایگریمنٹ پر کہ اس نے مجھ سے یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ دوبارہ کبھی مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرے گا، آپ نے اس کو رہا کر دیا. مکے میں جا کے اس نے کہا جی میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اس طرح منو کے بڑے شاطرانہ طریقے سے آ گیا. اب جب غزوہ احد ہوئی تو پھر وہ بندہ کافروں کی طرف سے جنگ میں آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص صحابہ کو کہا، بطور خاص صحابہ کو کہا باقی تو جنگ اپنی جگہ، ایس بندے نو نہیں چھڑنا، اے بندہ نہیں بچنا چاہیے. فتح کی جنگ شکست میں بدل گئی، لیکن صحابہ نے اس کو گرفتار کر لیا، صحابہ نے اس کو گرفتار کر لیا. اب جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا پھر وہی ترلا، پھر وہی ترلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ آخری چانس دے دیں، یہ مجھے بس آخری موقع دے دیں، میں دوبارہ نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے میں تجھے پھر دوبارہ جانے دوں گا اور تو مکے میں جا کر کہے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وقوف بنا کے جان بچا کے آ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم جاری کیا، دھوکہ دیا، اس کو معاف نہیں کیا کہ من ترلا کر رہا ہے معاف کر دو. کیوں؟ وہ تو دھوکے باز تھا، فراڈیا تھا، دھوکہ کا کیا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دوبارہ ڈسنا چاہتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا. تو اس بات سے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ عادی مجرم ہے، ایک دفعہ معاف کیا، دو دفعہ معاف کیا، اس کا تو کام ہی چوری کرنا ہے، اس کا تو کام ہی لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے، وہ تو عادی مجرم ہے.
اب اس کو معاف کرنا نیکی نہیں ہے، بلکہ میں نام نہیں لیتا، ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، یہاں جمعہ بھی پڑھتے ہیں ریگولر، ان کے بھائی کا مرڈر ہوا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جنہوں نے مرڈر کیا وہ عادی مجرم تھے، 11-12 پرچے تھے ان کے اوپر، کسی نے پیروی نہیں کی آج تک۔ کون پیروی کرتا ہے بتائیں پاکستان میں؟ انہوں نے پیروی کی، اور صرف اس لیے پیروی کی کہ آج ہمارا بھائی گیا ہے، اگر ان لوگوں کو انجام تک نہ پہنچایا گیا تو کل یہ پیچھے 11 پرچوں میں نقصان پہنچا سکے ہیں، یہ کل کسی اور کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ اور کتنی شدت سے انہوں نے اس تکلیف کو برداشت کیا، جو عدالتی کارروائیاں آپ کو پتہ ہیں، لیکن الحمدللہ ان مجرموں کو انہوں نے سزائے موت تک پہنچایا، مقابلہ کیا ڈٹ کر، مصائب آئے، مشکلیں آئیں، لاہور جانا پڑ رہا ہے، یہ کر رہے وہ کر رہے، دھمکیاں مل رہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے مصداق ٹھہرے وہ کہ مومن وہ ہے سرکشوں کے سامنے سٹینڈ لے جاتا ہے، سرکشوں کا راستہ روکنا یہ بھی مومن کی ایک صفت ہے۔ تو اس لیے اتنا نیکی کے نام پہ انسان کو کمزور اور بزدل نہ بنائیں، نیکوکار لوگوں کو بھی تھوڑا سا سٹینڈ لینے کا موقع دیں، اور یہ بھی معاشرے کی خیر خواہی ہے کہ معاشرے سے بد لوگوں کا، معاشرے سے بدمعاش لوگوں کا، برے لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے انسان کھڑا ہو۔ اور اس بات کا التزام شریعت نے بطور خاص رکھا ہے کہ جتنا جس کا جرم ہوگا اور جس طرح اس نے کیا ہوگا اس کو اتنی ہی اور اسی طرح سزا دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک یہودی نے ایک بچی بیچاری کو 2 پتھر پکڑ کے اس کا درمیان میں سر رکھ کے مار کے کچل کے اس کو شہید کر دیا۔ وہ پھینک کے چلا گیا، لیکن ابھی اس بچی کی کچھ سانسیں باقی تھیں۔ تو جب اس کے قریب صحابہ جو بھی وہاں سے گزر رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا تو وہ اس بچی کے قریب گئے اور اس کو بول کے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ تو اس نے نام لے کر بتا دیا کہ یہ فلاں یہودی نے میرے ساتھ میرے اوپر یہ حملہ کیا اور مجھے یہ شہید کیا۔ اس نے مینشن کر دیا قاتل کا نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کو گرفتار کیا، انویسٹیگیشن ہوئی، اس نے اعتراف جرم کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اس نے اس بچی کو شہید کیا تھا، اسی طرح 2 پتھروں کے درمیان اس کا سر رکھ کے اسی طرح اس کو قتل کرنے کا حکم جاری فرمایا۔ معاشرے میں امن کے لیے یہ بات انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، حکومتی سطح پر بھی یہ بات از حد ضروری ہے کہ مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے، مجرموں کو ان کی پوری سزا وہ دی جائے۔ لیکن افسوس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے بہرحال، کہ ایک طرف اگر ہم چھوٹے جرم پر بڑی سزا دیتے ہیں تو بڑے جرموں پر ہم سزا دیتے ہی نہیں۔ ہم عام طور پہ حکومتی سطح پر بھی اور انفرادی طور پر بھی ایسا کرتے۔ یہی غلطی کوئی بڑا آدمی کرے، یہی غلطی کوئی ہمارا واقف کرے، وہی غلطی کوئی ہمارا اپنا بچہ کرے، ہم اس کو سزا نہیں دیتے۔ اگر وہ غلطی کسی ماڑے نے کی ہو تو ہم اس کا چھوڑتے ککھ نہیں۔ ہم ماڑے کا، غریب کا، ملازم کا،
جس کا پتہ ہے یہ کچھ کر نہیں سکتا، یہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کا ہم کچھ نہیں چھوڑتے، اپنی فرعونیت پوری اس کے اوپر نافذ کرتے ہیں۔ اور جن کے بارے میں پتہ ہو کہ نہیں یہاں کوئی کام ہے، یہاں کوئی تعلق ہے، یہاں کوئی واقفیت ہے، یا یہ تگڑا بندہ ہے، وہاں ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے اگر اس نے کر دی۔ قوم بنی اسرائیل کی تباہی کا سبب ہی یہ بات بنی تھی، اور قوموں میں انقلاب کی وجہ ہی یہ بنتی ہے کہ جب امراء کو اور رؤساء کو گناہوں سے استثناء دے دیا جائے، جب طاقتور لوگ گناہ کریں تو ان کو معاف کر دیا جائے، اور غریب گناہ کرے تو اس کو سزا دی جائے، یہی بات قوموں میں انقلاب برپا کرتی ہے۔ قوم بنی اسرائیل کے اندر تباہی اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ ان کے رہباء نے یہ مسئلے لوگوں میں غلط رکھنے شروع کر دیے کہ اگر امیر زنا کرتا تھا تو اس کی سزا تھوڑی سی، اور اگر غریب وہ غلطی کرتا تھا تو اس کے لیے سزائے موت۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ اور آخری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالی نے بھی جہنم کے گڑھے کے 100 درجے رکھے ہیں۔ سب جہنمیوں کو ایک جیسی سزا نہیں ہوگی، جہنم کی سزا کا بھی اللہ نے درجہ رکھا ہے۔ اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین اللہ تعالی کو اتنے سخت ناپسند ہے کہ جہنم کا سب سے سخت ترین عذاب جو ہے وہ منافقین کو دیا جائے گا۔ جہنم ایک گڑھا ہے اور جنت ایک بلند عمارت ہے۔ جنت کے درجات ایسے اوپر کی طرف جاتے ہیں اور جہنم کے درجات نیچے جاتے ہیں۔ جہنم جتنا درجے میں نیچے جاتی چلی جاتی ہے اتنا ہی عذاب سخت ہوتا چلا جاتا ہے، اور جنت جتنی درجوں میں اوپر چلتی جاتی ہے اتنی ہی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیا عرش جنت الفردوس کی چھت ہے اور اس کے اوپر اللہ ہے، اور جنت الفردوس جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ اور جہنم کا عذاب ہم تو اس کا دھواں بھی برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہمیں جہنم کے دھوئیں سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی نے جو سزائیں رکھی ہیں انسانوں کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ اللہ تعالی نے عین عدل کی بنیاد کے اوپر رکھی ہے۔ وہ عدل جو میں اور آپ نہ کر سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ اس کا علم کامل، اللہ کا علم کامل، اللہ کی حکمت کامل، اللہ کا علم کامل، اللہ کی حکمت کامل، اللہ کا فیصلہ کامل۔ ایک انسان، آپ جہاں یہاں وکیل اور جج صاحبان کوئی بیٹھے ہوں تو وہ میری بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ لا جو اسلامک لا ہے وہ تو پڑھایا ہی جاتا ہے، اس لیے کچھ بنیادی باتیں تو ہمیں بھی پتہ ہیں۔ ایک انسان نے جرم کیا، وہ ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا اب جج نے متعین کرنی ہے۔ بعض جرائم تو ایسے نا جن کی سزا متعین کر دی شریعت نے، بات ہم شریعت کی کرتے ہیں۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت ہاتھ کاٹا جائے گا۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے لگائے جائیں گے زنا کرنے والی عورت زنا کر، یہ تو طے ہے۔ جب کوئی بندہ جج کے سامنے پیش ہوتا ہے نا تو اس نے صرف یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ اس نے یہ جرم جو ہے یہ کیا کیا ہے، اس نے دیکھنا ہوتا ہے
اس بندے نے یہ جو غلطی کی ہے، کیا اس غلطی کی وجہ سے معاشرے پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ یہ فساد فی الارض کا کتنا مرتکب ہوا ہے؟ کیا یہ بندہ عادی مجرم ہے؟ کیا یہ بندہ مجبور تو نہیں ہے؟ سمجھ لیں کسی نے کسی کے پیسے ہی مارے ہیں، 5 لاکھ کسی نے مارا، وہ عدالت میں پیش ہو گیا، تو اب جج کیا کچھ دیکھے گا؟ وہ دیکھے گا کہ یہ مجبور کتنا ہے، یہ عادی مجرم تو نہیں ہے، اس کے ایسٹس کیا ہیں، کیا یہ جرم قابل معافی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس بندے کی ایجوکیشن کیا ہے، اس کا پچھلا ریکارڈ کیا ہے، پورے حالات و واقعات کو جج کرنے کے بعد پھر جج فیصلہ کرے گا کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ ایک ہی جرم کی سزا مختلف مجرموں کے لیے مختلف ہو سکتی ہے۔ 10 آدمی جنہوں نے 5-5 لاکھ روپیہ مارا ہو، ان 10 کے 10 کو ایک جیسی سزا نہیں ہوگی، ان 10 کے 10 کو مختلف سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ جج تو بیچارہ ناقص العقل ہے، وہ تو لوگوں کی گواہیوں سے اور کچھ شواہد سے اکٹھا کرے گا۔ اللہ کے سامنے جب مجرم پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو کتنے دفعہ موقع ملا ہدایت پہ آنے کا، یہ نہیں آیا۔ اللہ جانتا ہے یہ مجبور کتنا تھا، اللہ جانتا ہے میں نے اس کو وسائل کتنے دیے، اللہ جانتا ہے میں نے اس کو نعمتیں کتنی دیں، اللہ جانتا ہے اس کی اس بد اخلاقی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہوئیں۔ یہ سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ پھر ان سب حالات و واقعات کے سامنے رکھتے ہوئے ان کو سزا دی جائے گی، اور ان کے جرم کے مطابق جہنم کے درجے میں اللہ ان کو پھینکے گا۔ یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے۔ اور کفر ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رکھ دی ہے، کیونکہ کفر دائمی جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اللہ ایک دفعہ ہمیں دوبارہ بھیج دے، ہم وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کرتے رہے۔ اللہ کہتا ہے اگر ان کو دوبارہ بھی بھیج دیا، یہ تب بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے آئے۔ انسان اتنا ضدی ہے، اور ضدی انسان کے لیے معافی نہیں، ضدی انسان کے لیے اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سزا رکھی ہے۔ ہاں، یہ ایک اپنی جگہ ایک اچھی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آخر میں بیان کی، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ پس جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ پر ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ پھر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ حالات و واقعات کو دیکھ کے ترجیحاً یہ کوشش کرنا کہ معافی سے بات بن جائے، کوشش کرنا کہ صلح سے بات بن جائے۔ پہلے تمہاری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بات بگڑے نہ، بات مقابلے تک نہ جائے، بات اوپر تک نہ جائے، نچلے لیول کے اوپر ہی صلح کر کے، معافی مانگ کے، درگزر کر کے، کچھ لے دے کر کے بات صلح پہ اگر ٹل جائے تو فَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں جو خیر ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ یہ چور کی سزا اتنی سخت کیوں ہے؟ آپ دیکھیں، چور کی ایک حد سے زیادہ جب چوری کرے گا اس کی سزا اتنی سخت کیوں؟ اس کی سزا اتنی سخت اس لیے ہے کہ چور جب صرف چوری کرتا ہے نا تو وہ صرف چوری نہیں کرتا، وہ فیصلہ آباد کے 8 بازاروں میں ہونے والے کاروبار کو عدم تحفظ کا شکار بنا دیتا ہے۔ گھنٹہ گھر کے کسی ایک دکان میں چوری ہو اور چور کو سزا نہ ملے،
نہ وہ پکڑا جائے، تو مجھے بتائیں مارکیٹ میں یہ بات مشہور ہو جائے گی نا کہ اتنے تے چوریاں ہوندیاں نے، کوئی پوچھدا ہی نہیں، کوئی دکان کر سکے گا وہاں پہ؟ یہ فضا پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ اس لیے چور صرف چوری کا مرتکب نہیں ہوتا. یہ آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے. ہم تو اتنا ہی سوچ سکتے ہیں نا، اس سے آگے اللہ رب العزت جانتا ہے. یہ ایک ایگزامپل دی ہے کہ آپ کہیں گے یار صرف چوری کی ہے. نہیں، اس نے صرف چوری نہیں کی، اس نے پورے کاروباری لوگوں کو عدم تحفظ میں ڈال دیا ہے. اس نے گھر والوں کو، سوسائٹی والوں کو ڈرا دیا ہے. بچوں کو رات کو نیند اچھی طریقے سے نہیں آئے گی کہ ہمارے پڑوس میں چوری ہوئی ہے، ہمارے گھر بھی چور آ سکتے ہیں. بتائیں ہوگا کہ نہیں ایسے؟ تو چور صرف چوری نہیں کرتا، ڈاکو صرف ڈاکہ نہیں ڈالتا، بلکہ پورے معاشرے کو عدم تحفظ کا شکار بنا دے. اس لیے اس کی سزا سخت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.